बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के पड़ोसी जो हैं वो हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, ईरान है। रोज़े अव्वल से आज तक जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ हमेशा इतना मजबूत रहा है कि पाकिस्तान के दिफा को उस मुल्क का दिफा समझा जाता है और उस मुल्क के दिफा को पाकिस्तान का दिफा समझा जाता है, हिमालय के पहाड़ों से ऊंची ये दोस्ती समझी जाती है, शहद से मीठी ये दोस्ती समझी जाती है, वो चीन है। पाकिस्तान कभी भी किसी भी मरहले पर मुश्किल में आया हो, चीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ सिर्फ ताउन नहीं किया, पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर हमेशा मदद की है। हमारा दुश्मन उसे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भी काबिल कबूल नहीं है और उसे किसी भी सूरत पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा जब से सी पैक के हवाले से पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कदम बढ़ाया है, हमने देखा है कि वक्तन फवक्तन कोशिश की गई कि पाकिस्तान में जो चाइनीज काम करने आते हैं उनको निशाना बनाया जाए। गुज़श्ता अगर हम चंद दिनों का नक्शा अपने सामने रखें तो हमें यह बात पता चलती है कि मीर अली में, बलूचिस्तान में और फिर वो चाइनीज जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के डेमों पर काम कर रहे हैं, बस शाम में उनको भी निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी की यह लहर क्यों तेज हुई है, इसके असबाब है और उसका बुनियादी सबब यह है कि पाकिस्तान बहुत बड़े बहरानों से निकलकर मुआशी एतबार से एक दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने जा रहा है। मोहतरम सिपा सालार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के विजन के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान हो या SIFC हो, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और पाकिस्तान के बिजनेसमैन, बैरूनी दुनिया से इन्वेस्टर, वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हैं। और सबसे बड़ा इस सारे मरहले में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान को 23 मार्च की परेड में जिस अंदाज से एक सऊदी अरब के वजीर दिफा अमीर खालिद बिन सलमान का आना और इससे पाकिस्तान को एक कुव्वत और तकवीयत का मिल जाना, यह भी काफी तकलीफ दे हमारे दुश्मनों के लिए है। 23 मार्च की तकरीब में चाइनीज दस्ता भी मौजूद था। यह भी हमारे दुश्मनों को कबूल नहीं है कि एक तरफ मेहमान खसूसी जो है वो सऊदी अरब के वजीर दिफा हों और दूसरी तरफ चाइनीज दस्ता भी परेड में शरीक हो। तो यह बड़ा वाज़ेह इजहार है कि पाकिस्तान के वो करीबी तरीन दोनों दोस्त
جو ہر مشکل مرحلے میں پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی دعوت پر موجود ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ، صدر، سیاسی جماعتوں کے قائدین، سب نے فوری طور پر جو ہمارے چائنیز بھائیوں پر خودکش حملہ کیا گیا اس کی نہ صرف مذمت کی، بلکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب خود جو ہے وہ پہنچ گئے چائنیز سفارت خانہ، انہوں نے تعزیت بھی کی، مذمت بھی کی اور اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ مجرم ہر صورت اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حملے کے اگلے روز ہی وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں ہمارے سپہ سالار بھی شریک ہوئے، اور سپہ سالار نے ایک بات واضح کر دی کہ پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کو اور پاکستان میں جو مہمان ہیں، یہ چائنیز ہمارے مہمان ہیں، ہمارا کام کرنے آئے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے آگے تعاون کے لیے آئے ہیں، ان کے اوپر حملہ آوروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ پوری پاکستانی قوم اپنے چائنیز بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہم جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے، چائنا کی حکومت سے، عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا ہے اور جو وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں طے کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ پورا عمل درآمد ہوگا۔ یہ دشمن جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، پاکستان کی خوشحالی کے دشمن ہیں، یہ ناکام ہوں گے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو عبوری حکومت ہے، ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سارے حالات میں جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے تمام اشارے آپ کے ملک میں موجود لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے افغانستان کی آزادی کے لیے، افغانستان کی بقا اور سلامتی کے لیے 42 سال قربانی دی ہے۔ ہم آج بھی افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان سے خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد افغانستان میں جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمارا چیلنج ہے کہ اس کی کوئی ایویڈنس سامنے لائی جائے۔ پاکستان خود دہشت گردی کے شکار ہے۔ وہ تنظیمیں یا وہ گروہ جن کے بارے میں ایک بے بنیاد پاکستان پر الزام تراشی کی مہم چلائی جاتی ہے، وہ تنظیمیں تو افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس افغان عبوری حکومت سے پہلے ان کو وہاں پر آباد کیا گیا۔ ہمارا تو یہ خیال تھا، ہماری تو یہ خواہش تھی، ہماری تو یہ توقع تھی، ہمیں یہ امید تھی کہ جب افغان عبوری حکومت یا طالبان کی حکومت، امارت اسلامیہ افغانستان، جو بھی نام دے لیں، اس کی حکومت آئے گی تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ دہشت گردی کا وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اور پھر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر افغان عبوری حکومت کے پاس کوئی شواہد ہیں
تو وہ پاکستان کو پیش کرے. ہماری تو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی پاکستان کے امن کو اپنا امن سمجھے. جو لوگ پاکستان میں حملہ آور ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا، وہ اگر افغان سرزمین پر ہیں، جو کہ بالکل جس کے شواہد ہیں، اور جو ہمارے ادارے، ہماری حکومت وقتاً فوقتاً افغان عبوری حکومت کے ذمہ داروں کو دے رہی ہے، تو یہ پھر ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اس کو کنٹرول کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان جس نے افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کی، ہمارے 90,000 لوگ شہید ہوئے، آج اگر وہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ دوبارہ دوستی کی پینگیں بڑھا کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، تو یہ سوال تو میں کر سکتا ہوں اپنے بھائی سے کہ آپ اس کے معاون کیوں بن رہے ہیں جو میرے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جس نے آپ کو پناہ دی، جس کے لوگوں نے اپنے سینے کھلے کر کے آپ کو ویلکم کیا، جس نے ہر مرحلے پر آپ کا ساتھ دیا، کسی بھی مرحلے پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنی آدھی روٹی کھا کے آدھی آپ کو دی، اپنی تجارت، معیشت سب کچھ آپ کے سپرد کیا. اگرچہ 80 کی دہائی سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے جواب میں بم دھماکے ملے، ہمیں اس کے جواب میں ہیروئن کلچر ملا، ہمیں اس کے جواب میں اسمگلنگ ملی، لیکن ہم نے آپ سے کبھی گلہ نہیں کیا. اور ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے. آپ کی تیسری نسل ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان کے تعاون سے جوان ہوئی ہے، اور آج اگر افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ہے اور امن کی طرف افغانستان جا رہا ہے تو ہمیں بھی امن ملنا چاہیے. یہ باتیں ایک بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، یہ باتیں ایک دکھی دل کے ساتھ بطور پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جرم کیا ہے کہ جب سوویت یونین افغانستان میں آئی تو میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے خون بھی دیا، جان دی، مال دیا، آپ کو، آپ کے وطن کو سوویت یونین کا غلام نہیں بننے دیا. اس کا اعتراف تو آپ کریں گے، اور اس کا اعتراف آپ کو کرنا چاہیے کہ افغانستان میں سوویت یونین کے آنے کے بعد جس انداز سے میں نے قربانی آپ کے ساتھ دی ہے وہ تاریخ میں نقش ہے. پھر ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کے ملک میں امن آئے، آپ کے ملک میں استحکام آئے، لیکن اگر آپ کے ملک سے میرے ملک کے اندر دہشت گردی ہوگی، جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں چائنیز، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، میری سلامتی کے اداروں پر حملہ ہوگا، میرے نوجوانوں پر، میری مسجدوں پر، تو پھر مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ سے گلہ بھی کروں اور اپنا دفاع بھی کروں. میری التجا نہیں، التماس نہیں، عرض نہیں، ایک برادرانہ گزارش ہے. یہ کمزوری نہیں، یہ ایک بھائی کی بھائی سے اپیل ہے کہ خدا را اس خطے کو امن دیں، اس خطے کو استحکام دیں، اپنے وطن کو بھی اور ہمارے وطن کو بھی جنگ سے اور دہشت گردی سے باہر نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا مزید خون نہ بہے. خون کا رنگ ایک صحیح ہے، وہ افغانستان میں بہے یا پاکستان میں. جو افغانستان میں خون بہاتا ہے ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں خون بہائے اسے بھی آپ اپنا دشمن سمجھے. وما علینا الا البلاغ المبین.